औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक आपका रब ताक में है, लेकिन इंसान तो ऐसा है कि जब इसे इसका रब आज़माता है, फिर इसे इज़्ज़त और नेमत देता है तो कहता है मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। लेकिन जब इसे आज़माता है फिर इस पर इसकी रोज़ी तंग कर देता है, मेरे रब ने मुझे ज़लील किया, ये कहता है। हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते और ना मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और मैयत का तरका सब समेट कर खा जाते हो, और माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। हरगिज़ नहीं, जब ज़मीन कूट कूट कर रेज़ा रेज़ा कर दी जाएगी और आपका रब आएगा और फरिश्ते भी आएंगे, उस दिन दोज़ख लाई जाएगी, उस दिन इंसान समझेगा इस वक्त को समझना उस वक्त क्या फ़ायदा देगा। कहेगा ए काश मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजता, बस इस दिन इसका अज़ाब कोई भी नहीं देगा और ना इसके जकड़ने के बराबर कोई जकड़ेगा। इरशाद होगा ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, तू इससे राज़ी वो तुझसे राज़ी, बस मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। बिलाशुबा इंसान जुल्म करता है ना। इंसान जो है ना खुद किसी को खिलाता है और ना खुद खाना खिलाने की तरगीब देता है, यतीम का ख्याल नहीं रखता और दूसरों के साथ बुरा सलूक करता है ना। और फिर इस पर उसको कोई पशेमानी भी नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि जब क़यामत होगी और जब आखिरी टाइम होगा बस फ़ैसला होने का, तो फिर कहेगा कि मुझे दोबारा भेज दो, मुझे दोबारा भेज दो, मैं अच्छा काम करूँगा, पर उस वक्त तो वक्त नहीं होगा। वक्त की तो बात है सारी। ये जो हमें वक्त मिला हुआ है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी हुई है। कितनी ज़िंदगी है, किसी की कम किसी की ज़्यादा है ना, कोई पता तो नहीं है। तो अच्छा काम करना चाहिए चाहिए तो बड़ा कुछ, लेकिन हम उस चाहिए में अगर गुज़र जाएं तो फिर क्या होगा। तो बस दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और कुरान पे अमल करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, है ना, और अल्लाह और रसूल के अहकामात पे अमल करेंगे तो बस फिर बहुत अच्छा होगा। सुबह उठें, सुबह उठना भी बहुत अच्छा है। ये इतना लंबा सोना और रात को देर तक सोना और रात को देर तक खाना, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये चिड़ियाँ भी सुबह उठ जाती हैं, ये दरख्त शजर सब सुबह उठ जाते हैं और सुबह उठ के अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। आज मैं वॉक पे गई, मैंने बताया था ना मैं सुबह की वॉक करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। सुबह की वॉक करें, कोशिश करें कि सुबह की वॉक करें और अल्लाह ताला जो है ना उसमें बरकत डालता है। और साथ साथ तस्बीह पढ़ते जाएं, शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको चलने की तौफीक दी है, आपके हाथ हैं, आपके पाँव आपका साथ दे रहे हैं, जब तक दे रहे हैं। ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है, टांगों का भी कोई पता नहीं है कब तक टांगें हमारा साथ देती हैं, है ना। तो जब तक अल्लाह ताला ने हमारे सारे आज़ाद दुरुस्त रखे हुए हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई पता नहीं आगे हमारी ज़िंदगी में क्या लिखा है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, है ना। ज़िंदगी तो ऐसी ही है। तो जनाब मैंने कहा कि मैं आपसे आज बस ऐसे ही आई थी, बात करती हूँ, कोई थोड़ी सी इधर उधर की बात है, इधर उधर की बातें होती हैं मेरी, लेकिन आप लोगों को ठीक लगती हैं तो चलें, अच्छी बात है। हाँ, आज मैं दूसरी ऐनक लेके आई थी, मैं भूल गई इसको पहनना। मैंने कहा हर वक्त इसी ऐनक में आप मुझे देखते हैं, कहते होंगे इसके पास और ऐनक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मेरे पास और भी है, हैं जी ये देखिए, मैंने कहा बहुत हो गया, वो मैं बहुत पहनती रही हूँ। आप लोगों को वो ऐनक पसंद है, मुझे किसी ने कहा था वो ऐनक अच्छी है, बस वही लगाया करें। चलें जी, आज हम चेंज कर लेते हैं, ज़रा चेंज भी अच्छा होता है। चेंज इज़ ऑलवेज गुड एंड नाइस। तो बस चेंज करें, सुबह ज़िंदगी को अपनी चेंज करें, सुबह उठें, अच्छा सा नाश्ता ज़रूर करें। नाश्ते के बगैर ज़िंदगी नहीं है, कोई जीना नहीं है, जीना। और बाकी मैंने क्या किया, आज मैंने क्या बनाया, आज मैंने कद्दू बनाया है। रोज़ की रूटीन भी तो बताती हूँ ना, फिर आप लोग भी कुछ सोच लेते हैं कि आज क्या बनाना है। कल भिंडी बनाई थी, दाल बनाई थी, चावल उबाले थे, तो रात को ही ना मैंने आलू उबाल के रख लिए थे। तो मैंने दही बनाया है, उसके अंदर आप कभी ट्राई करें, उसके अंदर मैंने लहसुन डाला है, उसके अंदर उबले हुए आलू डाले हैं, थोड़ा सा प्याज डाला है, पुदीना डाला है और उसको मिक्स कर दिया है। लहसुन दही में बहुत अच्छा लगता है, तो वो बनाया है। साथ में मैंने कद्दू बनाया है, कद्दू में थोड़ा प्याज ज़्यादा डालें, टमाटर ज़्यादा डालें तो बड़ा ही मज़े का बनता है। सिंपल सा सादा कद्दू बनाया है। और क्या बनाया है, हाँ जी, मैंने बनाया है सैलेड। और आजकल मैं एक कोई डिफरेंट किस्म का सैलेड बना रही हूँ। जब से मैं यूके से आई हूँ ना, वो मेरी बेटी बनाती थी, कहती थी मामा ऐसा बनाया करें, तो मैंने भी वहाँ पर शुरू कर दिया। अपनी भी कोई इनोवेशन थी, कुछ उसके मशवरे थे,
تو میں کیا کرتی ہوں، پیاز ٹماٹر ساتھ میں نا کھیرا، یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لے جی بڑا حسین سا جہاز آ گیا، مہمان آ گئے کسی کے گھر سے بیٹی کا ذکر کیا اور جہاز آ گیا۔ ایسے ہی بیٹی بھی آ جائے گی کسی دن، میں بھی اسی طرح گئی تھی، ہے نا۔ یہ جہاز بڑے اچھے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے ملوا دیتے ہیں۔ بڑا اچھا رہا میرے برسٹل کا سفر، بہت آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں برسٹل سے بھی، انگلینڈ سے، یو کے سے، بہت بہت شکریہ، باقی بھی جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے میسیجز دیتے ہیں، اور اچھا لگتا ہے مجھے بھی، اور آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے، تو بہت شکریہ۔ تو بس میں اس کے اندر پھر کیا کرتی ہوں کہ نا ناشپاتی پڑی ہوئی تھی، وہ بھی میں نے کاٹ کے ڈال دی، اس کے اندر میں نے سیب بھی ڈال دیا ہے جی، اور ایک طرح سے جو ہے نا مکس چاٹ ٹائپ سمجھ لیں، سیلڈ جو ہے، اور تھوڑے سے کوئی ابلے ہوئے چنے پڑے تھے وہ بھی ڈال دیے، اور ساتھ میں جو وہ سوس ہوتی ہے کوئی بھی آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اولیو آئل، کالی مرچ، نمک، اور میں تو سرخ مرچ بھی ڈال دیتی ہوں ہلکی سی، اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، یقین کریں اتنا زبردست بنے۔ اور نیمبو نچوڑے، آف کورس نیمبو تو نچوڑنا ہی نچوڑنا ہے۔ اس نے مجھے ایک یہاں سے سوس لا کے دی تھی، مجھے نام بھول گیا ہے، وہ ریڈ سی ہوتی ہے، تو وہ اوپر سے میں تھوڑی سی ڈال دیتی ہوں، ہے، اور بس تھوڑا سا اوریگانو، اور اتنی زبردست چاٹ، اور صبح ہی بنا کے میں رکھ دیتی ہوں، ہلکا سا نمک بھی ڈال دیتی ہوں، کالی مرچ بھی، تو وہ جب پڑا رہتا ہے نا تھوڑی دیر، تو وہ ذرا اس کے اندر اچھا سا وہ مکس ہو جاتا ہے، سارٹ آف اچار کہہ لیں آپ اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے، تو ٹرائی کریں جی۔ ہیلو لاہور گرل، ہاؤ آر یو؟ ہمانشو آئے ہیں، بہت شکریہ لاہور گرل میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، گزر رہی ہے زندگی، روز کے روز روٹین ہے، وہی روٹین ہے جو ہوتی ہے نا ہماری۔ ابھی کھانا چھانا بنایا ہے، باہر یہاں پر ساری صفائی کی ہے، مالی سے کام کرایا ہے، جب تک خود نہ کراؤ تو پھر کام کوئی اتنا صحیح نہیں ہوتا، تو پھر میں نے خود کھڑے ہو کے آج کروایا ہے، تھوڑا سا پودینہ بھی لگا دیا ہے، پودینہ، مرچیں اور دھنیا، یہ سارا ملا کے میں نے چٹنی بھی بنائی ہے۔ تو جی ہاں بالکل، آپ کل نہیں تھے، آپ کہاں تھے ہیں؟ میں نے کہا کہ آج آپ غائب ہیں، بالکل ٹائم شاید میرا ارلی تھا تھوڑا سا نا، بالکل یاد آئے مجھے جو آتے ہیں روز، تو پھر مجھے اگر وہ نہ ہو تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور کیوں نہیں آئے، بٹ آف کورس زندگی ہے نا، ہر کوئی اپنا اپنا زندگی میں مصروف ہوتا ہے، اور یہ ٹائم تو ویسے بھی مصروفیت کا ہوتا ہے، خاص طور پہ خواتین کا۔ آدمی لوگ تو آفس گئے ہوں گے، ہاں البتہ جو ریٹائر لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریٹائرمنٹ بھی جو ہے نا بڑا ہی مشکل کام ہے، ساری عمر کام کرتے رہو، اس کے بعد جب ریٹائر ہو جاؤ 60 سال کی عمر میں، تو ابھی تو عقل ہوتی ہے، سمجھ بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، اس کے بعد کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، میں تو دیکھ رہی ہوں نا کام ہوتا نہیں ہے، کام پہلے کیا پھر وہ چھوڑ دیا، کچھ نہیں کیا، کچھ تجربات کیے، پھر چیزیں جو ہیں تو نظر آتی ہیں گھر میں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ریٹائر حضرات جو ہیں نا یہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں کام ہی کرتے رہیں، اللہ کرے آپ سب کے میاں اور آپ لوگ بھی کام کرتے رہیں، ہے نا۔ اتر پردیش سے ہوں، انڈیا سے، الہ آباد سے، جی بالکل انڈیا سے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ کیا حال ہے وہاں کا؟ موسم کیسا ہے؟ یہاں پر تو موسم بدل رہا ہے، اس وقت میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں، اٹس گڈ، اٹس پلیزنٹ، ہلکی ہوا چل رہی ہے، اور پتے بھی ہل رہے ہیں، اور ہوا ہمیں لگ رہی ہے، تو اتنی زیادہ ہمیں گرمی نہیں لگ رہی۔ آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ایک نیا فون ہے، کل میں لائیو آئی تھی تو نئے فون سے آئی تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی آواز زیادہ اچھی نہیں ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ الگ سے لو، کیا لو، وہ جو مائکس ہوتے ہیں میرے پاس ہیں، لیکن وہ مائکس خراب ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، میں نے کتنے سارے لیے، میں یو کے سے بھی منگوائے تھے کبھی انڈیا آؤ جی، انڈیا کہاں آنا ہے، اب تو بس جہاں جاتے ہیں جہاں پر کوئی بہت ہماری ضرورت ہو، اب تو ہمیں سفر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، پر بلانے کے لیے بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ ہے سب کا جو ہے نا آج کا دن کیا کر رہے ہیں اور کیا پکا رہے ہیں، یہ بھی ضرور بتائے ہیں۔ تو ہمارا تو کھانا بن گیا، میں تو بتایا نا، میں تو صبح اٹھ جاتی ہوں، جب صبح اٹھتی ہوں تو پھر صبح سارے کام ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھنے کا یہ بڑا فائدہ ہے، آپ لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، جو دیر سے اٹھتے ہیں، دیکھیں چڑیا بھی کہہ رہی ہیں، چڑیائیں بھی اٹھی ہوئی تھیں، کوے بلبلیں سارے اٹھے ہوئے تھے، اور اپنا دانہ دن کا چن کے ناشتہ کر کے تاروں کے اوپر بیٹھے تھے، درختوں پہ بیٹھے تھے، بڑا سہانا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، اور بڑی پھولوں میں نا جو خوشبو تھی وہ بھی پھیلی ہوئی تھی۔ تو صبح کا ٹائم بڑا زبردست ہوتا ہے، واک کرتے ہیں کچھ لوگ، شام کو کرتے ہیں، صبح اتنے کم لوگ ہوتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں اٹھے ہوئے، یہ اٹھیں اور واک کریں
ہاں بچیوں کو اور بچوں کو تو اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں مائیں شاید صبح کے ٹائم، لیکن اس سے پہلے اگر تھوڑی سی واک کر لیں تو یو ول فیل گڈ، فریش ہو جاتا ہے، ریفریش ہو جاتا ہے انسان، اور بڑا مزہ آتا ہے۔ ٹرائی تو کر کے دیکھیں نا، ایک دن کسی دن واک کر لیں، دیکھیں کہ کتنا اچھا لگتا ہے سچ مچ۔ صبح کا جو ہے نا موسم بڑا شاندار ہوتا ہے، اور وہاں کی جو واک ہوتی ہے نا صبح کی، وہ اپنی اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ناشتہ ضرور کریں۔ کچھ لوگ اسکول چلے جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی بغیر ناشتوں کے بھی کیسے جاتے ہیں، لیکن دس از ناٹ گڈ فار ہیلتھ۔ ساری رات آپ نے ایک طرح سے روزہ رکھا ہوتا ہے، یو آر فاسٹنگ جب آپ سوئے ہوتے ہیں، تو صبح ضرورت ہوتی ہے، جسم کو ضرورت ہوتی ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ اسکول جائیں گے آپ، کالج جائیں گے یا پھر آفس جائیں گے اور بھوکے جائیں گے تو پھر وہاں پہ کیسے کام ہوگا نا، کام تو نہیں ہو سکتا۔ تو کام کے لیے جو ہے تو انرجی کے لیے تو پھر کھانا ضروری ہے، اور ساتھ بھی لے جایا کریں ہیں، ساتھ لے جانا بھی اچھا ہوتا ہے۔ میرے تو بچوں کو سب کو عادت ہے، میں نے تو ان کو عادت ڈالی ہوئی ہے شروع سے ہی، کھانا جو ہے گھر سے لے کے جاتے ہیں لنچ، تو اچھا ہوتا ہے، اپنا کام خود کریں، لنچ بھی اپنا خود بنا لیں، رات کو بنا کے رکھ لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ باہر کے گند بلا سے تو اچھا ہے کہ گھر کا کھائیں۔ سچ مچ باہر جو ہے نا بہت گندگی ہے۔ ایک دن میں اسی طرح ایک ہوٹل کے باہر بیٹھی ہوئی تھی کسی کے انتظار میں، تو وہ جس طرح کھانے کو مینیج کر رہے تھے نا، تو میرے ساتھ جو بھی کوئی تھا وہ کہنے لگا توبہ توبہ، اس کو تو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ کبھی باہر کا نہ کھائیں۔ تو پھر اسی لیے تو بیمار ہو جاتے ہیں نا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پیٹ بیچارہ تو بڑا نازک ہوتا ہے، میرا جو ہمارا ہے جہاں پر کھانا جاتا ہے، ایک تو سکون سے کھایا کریں، جلدیاں نہ کیا کریں، کھانا چبا چبا کے سکون سے آپ کے اندر جائے تو معدہ بھی خوش ہوتا ہے، اچھے سے چبا کے، نہیں تو معدے کو پھر دانتوں کا کام کرنا پڑتا ہے، تو پھر تو کام خراب ہے، پھر تو تکلیف ہوئے گی معدے کو تو پھر ساری کی ساری تکلیف ہوگی، ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور دانتوں کا بڑا خیال رکھیں۔ ہمارے فیملی میں آج کل کسی کو دانتوں کا مسئلہ ہوا ہے بڑا شدید، تو جب شروع سے دانتوں کا خیال نہ رکھا جائے، ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ دانت صاف کریں، ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ صبح بھی شام بھی 3 دفعہ صاف کر لیں ہر کھانے کے بعد، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ درمیان میں سے بھی صفائی کریں، خلال کرنا جس کو کہتے ہیں نا، اور منہ کو بھی صاف کریں اس دن میرا پوتا آیا تھا تو میرے سامنے دانت صاف کر رہا تھا، میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا دیکھو بیٹے زبان کو بھی صاف کرتے ہیں۔ کہتا ہے اچھا، اس کو نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، بڑی دیر سے پتا چلا، تو جب پتا چل جائے تو پھر دوسروں کو بتا دینا چاہیے، ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو میں تو آپ کو بتا دیتی ہوں جو بھی میری زندگانی کی روٹین ہے۔ تو دانت جو ہیں تو پھر وہ نکلوائے گئے ہیں، پھر وہ اس کے بعد اس کا اور دانت لگنا ہے، ایک دانت کی تھوڑی ٹرمنگ کی گئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک خاص لفظ ہوتا ہے روٹ کینالنگ، اور اس کے اوپر پھر کیپنگ کرتے ہیں، ایک نکلی دانت کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو پھر مشکل ہی ہوتی ہے، اس سائڈ سے پھر کھایا نہیں جاتا۔ تو ذرا تھوڑی سی پہلے ہی احتیاط کر لی جائے تو اچھا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ہم لوگ احتیاط نہیں نہ کرتے، بات تو ساری یہ ہے۔ تو جناب بس یہی ہے آج کی کہانی، احتیاط ہر چیز میں، ڈرائیونگ میں احتیاط، باہر جانے میں احتیاط، کھانے پینے میں احتیاط، رشتوں میں احتیاط، تعلقات میں احتیاط، زبان میں احتیاط، گفتگو میں احتیاط۔ اگر کوئی بری زبان بول دیں، کسی کا دل دکھا دیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حالات تو خراب ہی ہوں گے نا خراب سے خراب تر ہو جائیں گے۔ جو یہ گفتگو ہے نا اور جو اخلاق ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے، اس کو پکڑ کے رکھیں، کوشش کریں کوئی چیز آپ کے خلاف توقع اور آپ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو پھر بھی آپ کا اپنا اخلاق ہے، آپ کی اپنی تربیت ہے، دوسرے کی غلط تربیت ہے، تو پھر اگر وہ گالی دے رہا ہے تو گالی کا جواب گالی سے نہ دیں۔ باقی اپنے بچوں کا خیال رکھیں، بچوں کو اس دنیا میں لائے ہیں تو ان کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہاں، کہاں جا رہے ہیں، کس وقت آتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں کس طرح جا رہے ہیں، تو ڈرائیور حضرات کے ساتھ نہ بھیجیں، خود چھوڑ کے آئیں، خود ڈرائیونگ سیکھیں۔ ساری لڑکیوں سے، ماؤں سے میری درخواست ہے کہ ڈرائیونگ سیکھیں تاکہ خود ان کو چھوڑنے جائیں، بچوں کو کسی پہ نہ چھوڑیں۔ گھر میں بھی کہیں جاتے ہیں تو بچوں کو کسی اور کے حوالے نہ کر کے جائیں، خود دیکھیں۔ ہاں، دادی نانی ہوں، اپنے ہوں قریبی، بہت قریبی جو ہیں، خالہ ہیں یا پھپھو ہیں، وہ ٹھیک ہیں، لیکن پتہ کسی کا کوئی نہیں۔ انسان بڑا خراب ہے، انسان ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا دور سے۔ ہاں، آج کل میڈیا نے زیادہ کام خراب کر دیا ہے، میڈیا تو بس پھر ایسا ہی ہے۔ تو ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہیں، ہم اچھی چیز دیکھیں، ہم خراب چیز نہ دیکھیں، ہے نا۔
اور زیادہ ٹائم بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں سارا کچھ جو غلط میڈیا میں آ رہا ہے تو ہم اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اپنے گھر پہ توجہ دیں، یہ بڑا ضروری ہے نا۔ تو بس یہی باتیں میں نے کرنی تھی، چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہوتی ہیں یہ کئی دفعہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان دا لانگ رن۔ تو ان دا لانگ رن کیا امپورٹنٹ ہے وہ کئی دفعہ نہیں پتہ ہوتا، کئی دفعہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہوتا یا ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو بعد میں پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا ایسا بھی تھا، تو ہم دوسروں کو ضرور بتائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب شادی کریں تو اچھے سے سوچ سمجھ کے کریں، لیکن کریں اور جلدی کریں۔ آج کل ایک عجیب ٹرینڈ آ گیا کہ ہم نے شادی نہیں کرنی، 4-5 لڑکیاں میرے ارد گرد ہیں اور کچھ لڑکے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے شادی نہیں کرنی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ شادیاں ایسی دیکھی ہیں جو اچھی نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں ان میں، بہت زیادہ برے حالات ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی ٹھیک ہیں، ہم نے پڑھ لکھ لیا، ہمارے پاس جاب ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کیوں شادی کریں؟ تو یہ شادی کے انسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کو بھی مضبوط رکھنا ہے، ہم نے بچوں کو سمجھانا ہے، ہم نے بچوں کو اچھی تربیت دینی ہے اور رول ماڈل بننا ہے ان کے لیے۔ ہم اچھے ہوں گے تو آگے بچے اچھے ہوں گے، آگے ان کی زندگی اچھی ہوگی، ہے نا۔ یہ تو ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ یہ خیال کریں، ہے نا۔ تو جناب اور سنائیں، آپ کوئی اور ہے تو پلیز کوئی کرے نا، کمنٹ کرے۔ کلیئر اسکائی ہے یہاں پر، اچھا جی، بہت اچھی بات ہے، انڈیا کی بات کر رہے ہیں، یہاں بھی کلیئر اسکائی ہے اور ہوا اچھی چل رہی ہے، ہلکی پھلکی سی، اور ہلکے ہلکے سے بادل بھی ہے، لیکن بارش کوئی نہیں ہے، اور ہے تھوڑی سی گرمی، وہ سردیوں والا سین نہیں ہے۔ اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ سردی آ گئی ہے، فرق پڑ گیا، کسی نے مجھے کہا کہ پنکھے بند کر دیے ہیں، بھئی اس کا تو مطلب ہے بہت زیادہ فرق ہے، ہم نے تو پنکھے بند کرنے کا سوچا ہی نہیں، ہمارے تو بھی اے سی چل رہے ہیں۔ تو ایک بار شفیع آئی ہیں، السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ صبح ہی آپ کی ویڈیو دیکھا، آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، سو سویٹ آف یو، سو نائس آف یو۔ شکر ہے آپ آ گئیں، کیونکہ میں تو آ گئی صبح، پھر میں نے دیکھا کہ کوئی لوگ ہی نہیں ہے۔ کل بھی میرے ساتھ یہ ہوا، میں شاید غلط ٹائم پہ آ جاتی ہوں، یہ ٹائم ذرا مصروفیت کا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن کیا کروں، میں اب بہت کچھ کر چکی ہوتی ہوں اس وقت تک، میری تو سمجھے دوپہر ہو چکی ہے۔ کٹنگ سٹچنگ آئی ہیں جناب، اسلام دے رہی ہیں، وعلیکم السلام، لیں جی، اور بھی آ گئے اب تو ماشاءاللہ، چیم 1 2 3 آپ نے اگر مجھے نام بتایا تھا تو مجھے آپ کا نام بھول گیا ہے، لیکن بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سلامتی ہو آپ لوگوں پہ جو آپ آ جاتے ہیں اور میرا ساتھ دے دیتے ہیں اور میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میں ایسی باتیں کرتی ہوں لیکن آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، میں بھی، تھینک یو، نصرت ہے میرا نام جی، مجھے بھول جاتا ہے، ایم سو سوری۔ ٹھیک ہے جی نصرت، میں کوشش کروں گی لیکن مجھے پھر بھی بھول جاتا ہے، تو بتا دیا کریں نصرت۔ تو بات شفیع کہہ رہی ہیں نام بھی لیا، تھینک یو جی نصرت، میں نے آپ کا نام کل لیا تھا نا، ہاں آپ نے کہا تھا کہ میرا نام لینا، بہت اچھا لگا تھا، مجھے کہا تھا آپ نے، میں نے لکھ لیا تھا، آپ نے کمنٹس آف کر دیے تھے، میں نے تو کمنٹس آف نہیں کیے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، میں چیک کروں گی، ایکچولی یہ میرا فون نیا ہے جس پہ میں آئی ہوں، تو میں سوچ رہی تھی کہ کمنٹ ہی نہیں کوئی آئے، میں چیک کرتی ہوں دوبارہ۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلم نئے فون میں، کیسی ہے ویسے اس کی ریسیپشن بتائیں، اس میں زیادہ سین لگ رہی ہوں؟ بیٹا آیا تھا، اس نے لے دیا نیا، کہتے ہیں نئے لیں ماما، آپ کام کرتی ہیں، چلیں نیا فون لے لیں، ہم نے لے لیا۔ اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ٹیدنگ پرابلم ہو رہی ہے، کبھی یہ مجھے فون کچھ کہتا ہے، کبھی میں کہتی ہوں میں اوکے کروں، کبھی میں کہتی ہوں میں کروں کہ نہ کروں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کمنٹ آف ہو گئے ہوں، میں چیک کرتی ہوں، ہے لائک ڈن، تھینک یو ویری مچ، اسی لیے کمنٹ کیا تھا، اچھا آپ نے کیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ یو آر آلویز بیوٹیفل، سو سویٹ آف یو، تھینک یو ویری مچ، یو آر سو سویٹ، طیبہ کہہ رہی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تو بس جناب یہ میری کہانی ہے کہ ہم نے نیا فون لیا ہے اور ہم جو ہے نا 2 دن اسی میں کھپ گئے ہیں، پتہ نہیں نئے فون کے جو ہے نا مسئلے بھی نئے ہوتے ہیں، بالکل ایسی جیسے آپ شادی کر کے کہیں نئے گھر میں جاتے ہیں تو کچھ عرصے تک تو سمجھ ہی نہیں آتی، بلکہ کافی عرصے تک سمجھ نہیں آتی، آپ کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، تو میرا بھی یہی حال ہے، میں کبھی کوئی بٹن دباتی ہوں، کبھی پھر میں ڈر کے مارے دباتی نہیں ہوں، میں کہتی ہوں کچھ خراب ہی نہ ہو جائے، میری کوئی ویڈیو ہی نہ ڈیلیٹ ہو جائے۔ پرانے فون کے ساتھ تو میرا اچھا تعلق تھا۔ محمد آصف آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سو نائس آف یو،
آپ لوگ آ گئے ہیں اور آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں. کہتے ہیں نا ہر چیز میں، ہر رشتے میں، کوئی نیا گھر ہو، کوئی نئی یونیورسٹی، کالج، اسکول، آفس ہو تو پرابلمز آتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلم. جیسے بچہ دانت نکال رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پھر بڑے مسئلے آتے ہیں. کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی کھانسی ہوتی ہے، کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس کے دانت نکل رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل کر دے. میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے. اور یہ بتائیں میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ آنٹی جی کہاں رہتی ہیں آپ؟ محمد آصف جی میں لاہور میں ہوں اس وقت، پاکستان میں. آپ کہاں سے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا. بہت اچھا لگا کہ آپ نے ساتھ دیا. تو جناب یہ ہے کہ جب بچہ دانت نکالتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. بخار ہو جاتا ہے، اسپتال لے جاتے ہیں، سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایسے ہو چکا ہے میرے بچوں کے ساتھ. آخر میں ڈاکٹر کہتا ہے ٹیدنگ پرابلم ہے. تو میرے فون پہ آج کل ٹیدنگ پرابلم چل رہی ہے. آپ کے پیچھے لالٹین لگی ہوئی ہے. بہت اچھا، پرانی چیزیں اچھی لگتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. بس جو کچھ لٹکا ہوا ہے نا وہ میں نے اندر سے لا کے لٹکا دی ہے. کافی عرصے سے میں نے ابھی یہاں دوبارہ سیٹنگ نہیں کی، کروں گی انشاءاللہ. آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے. تھینک یو ویری مچ. کیونکہ کل میں لائیو آئی تھی، جو میں اندر سے آئی تھی تو وہ میں اس نئے فون پہ آئی تھی اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس میں آواز گونج رہی تھی. اسی لیے میں آج باہر آئی ہوں. بہرحال اس کے لیے الگ مائک پھر لے لوں گی انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ جدہ سے ہیں آصف. واہ جی واہ، محمد آصف بہت پیاری جگہ سے ہیں. اور جب بھی جائیں آپ خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، تو میرے لیے ضرور اور میری پوری فیملی کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے پلیز ضرور ضرور دعا کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ نے دعا کی. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. دیکھیں یہ دعاؤں کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے. علیزہ ولاگز آئی ہیں. السلام علیکم دادی ماں. وعلیکم السلام پوتی جی، کیا حال ہے؟ دادی ماں از ہیئر. اور پوچھیں کیا پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے؟ ہم بات کر رہے تھے ٹیدنگ پرابلم کی. تو آپ کی کیا کیا ٹیدنگ پرابلم رہی ہیں زندگی میں؟ اپنی فیملی کے بیبی میں بتائیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی میں تو بتاتی رہتی ہوں. میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. 2 بیٹیاں، ایک کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، اور ایک انگلینڈ میں. ابھی میں انگلینڈ سے ہو کے آئی تھی نا. تو بس آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں، اب مجھے خوشی ہو جاتی ہے. تو کیا پکایا ہے اور کیا کھایا ہے؟ اچھا اچھا سب پکائیں اور ہیلدی پکائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہیلدی کھانا بڑا ضروری ہے. اپنے پیٹ کا بہت بہت خیال رکھیں. میں نے آج ویڈیو بھی ویسے بنائی ہے. تو میں نا گئی تھی واک پہ. تو جب میں واپس آئی نا تو مجھے خیال آیا کہ راستے میں ایک بندہ تھا جو کہ کولڈ ڈرنکس صبح صبح لایا ہوا تھا. کولڈ ڈرنکس لایا ہوا تھا اور ساتھ میں کوئی کھانے پینے کی حلوہ پوری ٹائپ نا. تو میں نے کہا ہے دیکھو یہ تو بیچارہ اپنا پیٹ خراب کر رہا ہے. لیکن اب ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے نا، اب مرضی ہے ان کی. لیکن وہ کہتے ہیں نا یو آر وٹ یو ایٹ. تو کھانا پینا جو آپ کریں گے آپ ویسے ہی بن جائیں گے. آپ کا جسہ بھی پھر نظر آئے گا. زیادہ پیٹ، موٹاپا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. آگے جا کے بیماریاں پھیلتی ہیں، بہت زیادہ پھیلتی ہیں. دل کے مسئلے، اب وہ فیٹی لیور ایک آ گیا ہے نیا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے میری دادی ماں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش اور سلامت رکھے. تو بات یہ ہے بچوں کہ بس خیال کریں اپنے کھانے پینے کا. ہماری عمر میں آ کے پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کچھ زیادہ اچھا شاید نہیں کھایا تھا، جو ہی بیماریاں آ گئیں. بیماریاں تو خیر آنی ہوتی ہیں نا، اللہ کی طرف سے ہے یہ تو. لیکن پھر بھی احتیاط جو ہے نا وہ ضرور کرنی چاہیے. تو چلیں، بہت پیاری اور بہت اچھی باتیں ہو گئی ہیں اور آپ لوگوں نے ساتھ دے دیا. جزاک اللہ. کمنٹس اسی طرح کریں ضرور، شیئر بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں ہیں، اپنے پیاروں کو بتائیں ضرور. سبسکرائب کیجئے اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی؟ دعا کر لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کر دے، ہمیں آسانیاں دے ہر طرح سے، ہمارے ملک پہ رحم کر دے. چلیے چلتی ہوں، پھر انشاءاللہ آؤں گی کسی اور گفتگو کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. محمد آصف کہہ رہے ہیں عمران خان کے لیے دعا کر دیجیے. آپ کی بہت شکریہ. اوورسیز بہت فکر مند ہیں عمران خان کے لیے. اللہ تعالی ہمارے ملک پہ سب کے لیے آسانیاں کرے. کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کون سچا ہے کون نہیں ہے سچا، ہے نا؟ ہمیں تو نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ. اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بھی آسانیاں کرے اور ہمارے پوری دنیا کے لیے آسانیاں کرے. یہ بڑا خراب وقت چل رہا ہے.
दज्जाल कहते हैं, दज्जाल का फितनों का दौर है। तो ये फितने हैं सारे हर जगह पे। लाहौर में भी जो है 2 दिन से बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है, बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। वो एक बेटी का मामला चल रहा है, तो पता नहीं अब कुछ चीज़ें दबाई जाती हैं, कुछ बताई जाती हैं, पता तो चलता नहीं है क्या हकीकत है और क्या फसाना। मीडिया भी जो है वो भी बिका हुआ होता है, कुछ सच बताता है, कुछ गलत बताता है। ये मीडिया का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन मीडिया जो है ना वो भी बड़ा काम ख़राब कर रहा है। तो अल्लाह ताला रहम करे। हाँ, हमें खुद ही समझना है और हमें दुआ करनी है, इंशाअल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह ताला परेशान नहीं होना, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह जानता है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। चलिए जी, अब हम चलते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। कमेंट्स कीजिए और इसी तरह शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।